बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तकलीफ की शिद्दत से सांस हलक में अटकती महसूस हो रही थी। अम्मी और आपा मुसलसल मेरी हथेलियों का मसाज कर रही थी। कोमल, आंखें खोलो, अभी तो तुमने दवाई खाई है, जल्द ही आराम आ जाएगा। आपा मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी सी आंखें खोलकर मैंने उनकी तरफ देखा और दोबारा आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। सांस लेने में बहुत रुकावट महसूस हो रही थी। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम हौसला रखो, पेशानी पर बोसा देते हुए अम्मा ने कहा। धीरे धीरे दवाओं के जेर असर मुझे नींद आने लगी। तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते करते मेरी ताकत ख़त्म होने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। पहले कभी कभी तकलीफ होती थी, अब तो हर 2-3 रोज़ के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरी इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सुबह सोकर उठी तो तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस हो रही थी, लेकिन कॉलेज जाने का टाइम गुजर चुका था। अपनी इस बीमारी की वजह से मैं अक्सर ही कॉलेज से छुट्टी करने पर तुल जाती थी। अभी कैसी तबीयत है? कमरे में ही लेटी रहती हो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो मुझे देखते ही आपा ने जल्दी से पहले तबीयत का पूछा और फिर कमरे में ही आराम करने का कहने लगी। अब मैं खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसीलिए कमरे से बाहर आ गई हूँ। उनके साथ ही तख्तपोश पर बैठते हुए मैंने कहा, अम्मा तो पड़ोस की खाला नुसरत के घर गई हुई हैं, कल से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ तो हाथ मुंह धो लो, आपा ने मुझसे कहा और मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आती, आपा ने नाश्ता टेबल पर सजा दिया। अगर थोड़ी देर इंतज़ार करती तो मैं दिन का खाना बना रही थी, एक ही बार हमारे साथ खा लेती। मेरे सामने बैठते हुए आपा ने कहा, अगर आप खाना बना रही थी तो मुझे बता देती, मैं थोड़ी देर सब्र कर लेती। नाश्ते के दौरान मैंने आपा से कहा, तुम नाश्ता करो, मैं दिन का खाना बना रही हूँ, अब्बाजान को दुकान पर भेजना है। आपा ने कहा और दोबारा किचन में चली गई। आपा के आ जाने से कितनी आसानी हो जाती है, घर के सारे काम ही वो अपने ज़िम्मे ले लेती हैं। उनके किचन में जाने के बाद मैंने सोचा, उनका ससुराल दूसरे शहर में था, इसीलिए वो साल में एक ही बार आती थी और 2-3 महीने रहकर जाती थी। उनके आ जाने से मैं और अम्मा दोनों ही खुद को आज़ाद महसूस करने लगती, क्योंकि देखते ही देखते आपा सारे घर का इंतज़ाम संभाल लेती। दिल ही दिल में मैं आपा का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम काफ़ी बेहतर लग रही हो। मैं अपने ख्यालों में मगन थी जब अम्मा ने आकर मुझसे नाश्ता करते हुए देखकर खुश होकर कहा, जी अम्मा, अल्लाह का शुक्र है अब मैं बहुत बेहतर हूँ। अगर कॉलेज टाइम पर मुझे जगा देती तो अच्छा होता, क्योंकि आए रोज़ छुट्टियाँ करने की वजह से पढ़ाई का काफ़ी हर्ज होने लगा है। मैंने परेशान होते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हारी सेहत है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। अगर सेहत अच्छी होगी तभी पढ़ सकोगी ना, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज टाइम पर नहीं जगाया। मेरे सामने ही चारपाई पर बैठते हुए उन्होंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सबसे पहले इंसान की सेहत आती है, लेकिन अब तो आए रोज़ मेरी सेहत बिगड़ने लगी है। छुट्टियों की वजह से मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई हूँ। अब मैंने सोच लिया है, चाहे कितनी ही बीमार क्यों ना हो जाऊँ, कॉलेज से छुट्टी नहीं करूँगी। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए मैंने कहा। बर्तन किचन में रखकर मैं अपने कमरे में आ गई। आपा सारे घर का काम कर चुकी थी, अब मेरे करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। इस वक्त मैं फारिग थी, वक्त ज़ाया करने से बेहतर था मैं कोई कॉलेज का काम कर लूँ। ज़्यादा गैर हाजिर होने की वजह से मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई थी, इसीलिए किताबें खोलकर पढ़ने के लिए बैठ गई। कॉलेज से वापस आई तो अम्मा और अब्बा मेरे ही इंतज़ार में बैठे हुए थे। अब्बू के किसी दोस्त ने उन्हें किसी मशहूर और मारूफ डॉक्टर के बारे में बताया था, जिसके हाथ में अल्लाह ने बड़ी ज़्यादा शिफा रखी है। मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते थे। जल्दी जल्दी खाना खाया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बा ने फ़ोन करके टैक्सी मंगवा ली। मुझे अब्बा पर बहुत तरस आता है, वो अपनी महदूद वसाइल के बावजूद भी हर तरह से मेरा इलाज करवाते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता है। अब्बा की परेशानियां कम करने के बजाय उनमें इजाफा मेरी वजह से हो रहा है। मेरे अब्बू बहुत साबिर इंसान थे, मैंने कभी उनके मुंह से कोई शिकवा शिकायत नहीं सुनी थी। मैंने सोचा करती थी कि लिख पढ़कर कोई अच्छी सी नौकरी करूंगी ताकि अब्बा का बोझ बांट सकूं और उन्हें बेटे की कमी महसूस ना होने दूं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। शाम से पहले ही हम डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए।
یہاں پر مریضوں کی بہتات تھی، ہم بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ ہر ڈاکٹر کی طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت تسلی دی کہ میں جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں گی۔ گھر واپسی پر رات ہو چکی تھی، آپا نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوائی کھائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں سجدے میں گر کر اپنی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اماں نے صبح نماز کے لیے جگایا تو میری حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پورے جسم پر سرخ رنگ کے نشانات پڑے ہوئے تھے، ان نشانوں پر خارش بھی ہو رہی تھی۔ اماں مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، سارے جسم پر خارش ہو رہی ہے۔ روتے ہوئے میں نے اماں کو بتایا، شاید تم نے جو دوائی کھائی ہے اس کے رد عمل میں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ بازو پر بنے ہوئے سرخ نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے روتے ہوئے میں نے سر ہلا دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں، ہم دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، اماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرخ نشان موٹے موٹے چھالوں میں بدل گئے۔ ایسے ہی سارے دانے اور نشان میرے پورے جسم پر پھیل چکے تھے، جن میں خارش بھی ہو رہی تھی۔ اماں، ابا اور آپا میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور میں تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ابا نے ڈاکٹر سے فون پر بات کی اور ناشتہ کیے بغیر ہی ہم دوبارہ ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک کلینک پر تشریف نہیں لائے تھے، اسی لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے بہت غور سے میرے جسم پر بننے والے سرخ چھالوں کا معائنہ کیا اور نئی دوا لکھ کر دے دی۔ میری حالت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑنے لگی۔ ابا نے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، شاید شفا میرے مقدر میں ہی نہ تھی۔ اب تو دن رات میں بستر پر پڑی رہتی، کسی کے سہارے کے بغیر واش روم تک جانا بھی مشکل تھا۔ میری عجیب و غریب بیماری کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ سرخ دانوں میں جب خارش حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو دانے جڑ سے باہر نکل آتے اور اس جگہ پر ایک گڑھا بن جاتا جس میں ایک چیونٹی کی طرح کا کیڑا نکلتا اور اڑ جاتا۔ تکلیف کی شدت سے میں سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو چکی تھی۔ میرے سرخ اور سفید رنگت جل کر سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ نقاہت اور خوراک کی کمی کی وجہ سے آنکھیں اندر کو دھنس گئی اور گال پچک گئے۔ لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو میں دنیا میں سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہوں، اور کوئی کہتا تھا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری حالت مزید قابل رحم ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپا اپنے سسرال میں کم اور میرے پاس زیادہ رہتی۔ شاید ان کے سسرال والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے وہ خوشی سے انہیں میرے پاس رہنے کی اجازت دے دیتے۔ اماں ابا میری حالت دیکھ کر خود بیمار رہنے لگے۔ وہ سجدوں میں گر گر کر میری صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے، کبھی صدقہ دیتے اور کبھی مایوس ہو کر بیٹھ جاتے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنی زندگی میں والدین کے لیے کچھ کر سکوں۔ تقریباً سبھی میری اس لاعلاج بیماری کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہو چکے تھے۔ کسی بھی قسم کے علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شمار کالج کی لائق ترین طالبات میں ہوتا تھا۔ میں نے مستقبل کے حوالے سے کیا کیا خواب نہ دیکھے تھے، لیکن سب کے سب ادھورے رہ گئے۔ آج ابا بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ جلدی مجھے بھی پتہ چل گیا کہ ابا خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ ابا میرا علاج کسی روحانی بابا سے کروانا چاہتے تھے۔ انہیں کسی ایسے ہی روحانی بابا کا ایڈریس مل چکا تھا اور اب وہ مجھے جلد از جلد ان کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے۔ اپنی عجیب و غریب بیماری کی وجہ سے میں گھر میں آنے والے رشتہ داروں اور محلے داروں سے بھی نہیں ملتی تھی۔ گھر سے باہر جانا تو مجھے کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن اماں اور ابا کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ بابا جی کا آستانہ کسی دور دراز کے قصبے میں تھا، اسی لیے صبح سویرے ہی ہم گھر سے چل پڑے۔ آستانے پر مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے دیکھ کر اماں اور ابا بھی پریشان ہو گئے۔ تم پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئر پر آئے ہوئے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جگہ پر لوگ شوق سے نہیں، مجبوری سے آتے ہیں۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اماں مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بیماری کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے والدین کو بہت پریشان کر چکی تھی، اسی لیے اب انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ لوگ میری طرف رحم آمیز آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی نگاہ میں میرے لیے ہمدردی ہوتی تو کوئی کراہیت محسوس کرتے ہوئے پاس سے گزر جاتا اور دوسری نگاہ ڈالنا بھی پسند نہ کرتا۔
اب تک مجھے ان رویوں کی عادت سی ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں لوگوں کے رویے ہمیشہ مجھ پر بری طرح سے اثر انداز ہوتے۔ اس وقت بھی نہ چاہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے اندر صحت مند ہونے کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر یہاں پر آئے ہوئے لوگوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں احساس ہو یہاں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ورثہ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دل سے تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور تمہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے چہرے پر اذیت کے نشان دیکھ کر اماں نے مجھ سے کہا۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر نگاہ ڈالی تو مایوس اور لٹکتے ہوئے بے شمار چہرے دکھائی دینے لگے۔ یہاں پر آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار تھا۔ کوئی برسوں سے کسی بیماری سے لڑ رہا تھا، کوئی بزنس میں ترقی کا خواہش مند تھا، کسی کو روزگار کی فکر اور نہ جانے کیا کیا مسائل تھے جن کے حل کے لیے وہ سب اس آستانے پر جمع تھے۔ 3 گھنٹے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد ہماری باری بھی آ ہی گئی۔ ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے ہم پیر صاحب کے حجرے میں آ گئے۔ پیر صاحب پختہ عمر کے باریش آدمی تھے۔ سفید لباس میں ان کی سیاہ رنگت بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں اور چھلے گلے میں موتیوں کی بہت سی مالائیں پہنی ہوئی تھی۔ کمرے میں دھواں بھرنے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ابا نے تفصیل سے میری بیماری کے متعلق بتایا۔ پیر صاحب نیچے زمین پر بیٹھے تھے۔ ابا اور اماں بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ 2 خاص مرید ان کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے پوری امید ہے کہ یہاں سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم سے میں نے ایسی بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں۔ پیر صاحب نے ابا کو یقین دہانی کروائی۔ زمین سے اٹھ کر وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور مجھ پر پھونک مار دیتے۔ تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایک دانے کو زور سے کھینچ کر باہر نکالا تو اس کی جڑ میں سے اڑتا ہوا کیڑا نکلا جو انہوں نے پکڑ لیا۔ اسی طرح انہوں نے 3 کیڑے پکڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری میں رکھے ہوئے کچھ سفید ورق ابا کی طرف بڑھا دیے۔ یہ تعویذ ہر روز پانی میں گھول کر پلائیں۔ 1 ہفتے تک یہ پلانے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا، پھر آپ کو اس بیماری کی اصل وجہ بھی بتائی جائے گی، اس شخص نے ابا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ گھر واپس پہنچتے ہی رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لمبے سفر نے ہم سب کو تھکا دیا۔ کھانے کے بعد سب سے پہلے اماں نے ایک گلاس پانی میں تعویذ کھول کر مجھے پینے کے لیے دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان تعویذوں میں کوئی اثر ہوگا؟ خالی گلاس اماں کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ ایک دن تم بالکل صحت یاب ہو جاؤ گی اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر دو گی، اماں نے پر امید لہجے میں جواب دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھ سے پیر بابا کچھ خاص مجھے پسند نہیں آئے۔ کاندھے اچکاتے ہوئے میں نے کہا، کیوں؟ تم نے ان میں ایسی کیا برائی دیکھی ہے جو وہ تمہیں پسند نہیں آئے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آپا نے پوچھا۔ ان کے کمرے میں عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ سگریٹ نوشی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ پیر صاحب کے کمرے میں سگریٹ بو کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم۔ ہر شخص اپنے کردار اور اعمال کا جواب دے اللہ کو ہے۔ یہ مت سوچو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، بس یہ دعا کرو کہ اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دے اور تمہیں صحت عطا فرما دے۔ آپا نے میرے لہجے میں ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے تو اماں بہت جلد سو گئیں، تم بھی سو جاؤ۔ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ کچن صاف کر کے آپا کمرے میں واپس آئیں تو مجھے جاگتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے مختصر جواب دیا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو گی تو نیند آ جائے گی، میرے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے آپا نے کہا۔ آپ کہتی ہیں تو کوشش کرتی ہوں۔ ان کے پیار بھرے انداز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لمبے سفر میں تھکا دیا تھا اس لیے جلد ہی سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت اماں اور آپا نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ مجھے ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ میری ٹانگیں جنہیں میں اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں دے سکتی تھی اس وقت مجھے بہت ہلکی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے طبیعت پر خوشگوار اثر پڑ رہا تھا۔ کسی کے سہارے کے بغیر میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
اماں اور آپا بھی اس تبدیلی کو محسوس کر چکی تھی۔ تم نے کسی سہارے کے بغیر بیٹھنے کی کوشش کی ہے، اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہو، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک بند کر کے الماری میں رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں اماں نے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو دیکھ کر اس کے کردار کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے جو بہتر سے بہترین ہوں۔ تلاوت ختم کر کے آپا نے بھی خوش دلی سے کہا، میرے دل میں بھی پیر صاحب کو دیکھ کر جو وسوسے جنم لے رہے تھے وہ اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ 7 دن تک مسلسل تعویذ پینے کے بعد میری حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب میں کسی سہارے کی مدد کے بغیر ہی چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ دوبارہ پیر صاحب سے ملنے کے لیے میں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ 1 ہفتہ پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذ پینے کے بعد میری جسمانی حالت میں بہتری آ گئی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گی اور پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی۔ 1 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ آستانے پر آج بھی لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ اپنی باری کے انتظار میں دیر تک بیٹھنا پڑا۔ پیر صاحب آپ کے دم سے اور تعویذوں سے تو کمال ہو گیا۔ میری بچی پہلے سے کافی بہتر ہو رہی ہے۔ پیر صاحب کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے ابا نے پرجوش انداز سے کہا، اللہ کا شکر ادا کریں جو تکلیف کے بعد راحت دیتا ہے۔ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کی بچی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، یہ اتنی جلدی پہلے کی طرح نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ پیر صاحب نے ابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کی یہ بات ہم تینوں کے لیے بڑی حیران کن اور پریشانی والی تھی، لیکن یہ تو کافی بہتر ہو رہی ہے۔ اماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آپ کی بچی کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ سارا مسئلہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا، کیا مطلب؟ اس سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ ابا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے جو بھی غلطی کی تھی وہ انجانے میں ہوئی تھی، جان بوجھ کر اس نے کچھ نہیں کیا۔ پیر صاحب نے ابا کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں، صاف الفاظ میں بات کریں، مجھے میری بچی سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ابا نے بے صبری سے پوچھا۔ چند مہینے پہلے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے میں گئے تھے۔ ابا کی بے صبری کو نظر انداز کرتے ہوئے پیر صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی گیا تھا، ابا نے مختصر جواب دیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کی بچی کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی تھی؟ پیر صاحب نے ایک اور سوال پوچھا۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کچھ سوچتے ہوئے ابا نے جواب دیا۔ جس پہاڑی علاقے میں آپ گئے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ دوسری مخلوق یعنی جنات کی کافی تعداد میں آبادی تھی۔ پیر صاحب نے بات آگے بڑھانے کے غرض سے بتایا، وہ میرا آبائی علاقہ ہے، اس علاقے میں میں نے اپنی زندگی کے بہت سال گزارے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہاں پر جنات کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ ابا نے جواب دیا، یہ مسئلہ اسی علاقے میں جانے کی وجہ سے شروع ہوا۔ آپ کی بچی کی غلطی سے ایک جنزادی جان سے گزر گئی، اس کا خاوند آپ کی بچی کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اسے مختلف تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے اور اسے تکلیف سے تڑپا دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ پیر صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی عجیب و غریب بات سن کر مجھ میں حیرت ہوئی اور میں حیران نظروں سے اماں اور ابا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کمزور معصوم سی بچی کسی جنزادی یا چڑیل کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ ابا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، سوال یہ ہے، آپ اپنی بچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، خود بتاؤ، کیا تمہیں کوئی ایسا واقعہ یاد ہے؟ ابا کو جواب دینے کے بعد پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میری وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے کہا۔ میرا جواب سن کر اماں اور ابا بے یقینی کی کیفیت میں میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ پورا واقعہ تفصیل سے بتاؤ، پیر صاحب نے کہا۔ دادی امی کی برسی منانے کے لیے ہم سب اپنے آبائی گھر گئے تھے۔ مجھے اس علاقے میں جانا اور رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہاں پر ہر طرف قدرتی خوبصورتی نظارے تھے، یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے تھے۔ میں جب بھی وہاں جاتی ہوں اپنی کزنز اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر سیر کرنا میرا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس روز بھی شام سے پہلے ہم 5 سہیلیاں گھر کے عقب میں واقع ایک چھوٹی خوبصورت سی پہاڑی کی سیر کرنے کے لیے گھر سے چل پڑی۔ پہاڑی پر درختوں اور گھاس کی بہتات تھی، اس کی وجہ سے آگے بڑھنا اور چوٹی تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپس میں باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتے اچانک ہمیں وہاں ایک عورت دکھائی دی۔ وہ ایک چھوٹے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس ویرانے میں کسی تنہا عورت کو دیکھ کر ہم حیران اور پریشان سی ہو گئیں۔ وہ ہماری موجودگی سے لائل دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بار بھی مڑ کر ہماری طرف اس نے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی مجبور عورت ہے جو راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہے۔ ایک سہیلی نے آہستہ سے آواز میں کہا، کوئی عورت راستہ بھول کر اکیلی یہاں تک کیسے آ سکتی ہے؟ اپنی سہیلی سے اختلاف کرتے ہوئے ہم نے کہا، اس کے پاس جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، وہ یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہے۔ متفقہ رائے سے ہم نے اس کے پاس جا کر معلومات لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نہیں جانتی تھی کہ ہم کتنی بڑی مصیبت کو دعوت دینے والی ہیں۔ پرانے لمحات کو یاد کرتے ہوئے میں نے کہا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ہم اس کے قریب پہنچی، تب بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب تو ہمیں اور بھی حیرانی ہو رہی تھی۔ سنیں، آپ کون ہیں اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایک سہیلی نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ تھوڑی دیر گزر گئی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھ میں اشارے کر رہے تھے۔ ہم نے دوبارہ اس سے پوچھا، اچھا وہ کون ہے اور اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھنا کہ یہ کون ہے۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، میں اپنی سہیلیوں سے بھی کہا کہ ہم میں اتنی تو ہمت نہیں ہے، اگر تم ہمت رکھتی ہو تو پوچھ لو۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میں جاننا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تو اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، پھسل کر اس کے اوپر گرنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ جس پتھر پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے آگے گہری کھائی ہے۔ میرا توازن بگڑا تو اسے بھی زور کا دھکا لگا۔ وہ شاید اس آفت کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے لڑھکتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ ہم پہلے ہی بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے دوڑتی ہوئی واپسی کے لیے بڑھنے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے مجھ سمیت سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انسان نہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اس کے اگلے ہی دن ہم واپس آ گئے۔ اس عورت کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ پورا واقعہ میں نے تفصیل سے سنا دیا۔ اماں اور ابا اب بھی بے یقینی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات میں نے ان سے چھپائی ہوئی تھی۔ اس جن زادی کے شوہر جن نے بھی مجھے یہی بتایا۔ وہ جن زادی کسی بیماری میں مبتلا تھی، اسی لیے اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ جب تم سہیلیاں اس جن زادی کے قریب کھڑی تھی تب اس جن نے بھی تم سب کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر گیا تھا۔ آپ سب کی وجہ سے وہ جنزادی کھائی میں جا گری اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پیر صاحب نے کہا، آپ سے یقین کریں کہ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ حالات اتنی سنگین صورتحال اختیار کر لیں گے۔ میری اس جنزادی یا اس کے خاوند سے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی اور نہ ہی میں انہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ میں نے روحانسی لہجے میں کہا، پیر صاحب میری بچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، انجانے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ منت بھرے لہجے میں ابا نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں اس جنزادی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے شوہر سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کسی ایسی غلطی کی سزا دی جائے گی جو میں نے جان بوجھ کر نہ کی ہو۔ جب آپ لوگ تشریف لے کر آئے تھے تب وہ جن یہاں میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے اور مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت بہت غصے میں تھا اور کوئی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کی بچی کی وجہ سے ہی اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پیر صاحب نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ زندگی اور موت کسی انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ امید بھرے لہجے سے میں نے پیر صاحب سے کہا، مجھے امید تھی کہ پیر صاحب کے سمجھانے پر اس جن کو سمجھ آ جائے گی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے۔ تم اور تعویذ لے کر جاؤ اور پہلے کی طرح پینا جاری رکھو۔ ان تعویذوں کی وجہ سے اگر وہ تم پر کوئی جادو کرتا بھی ہے تو وہ اثر نہیں کرے گا، پیر صاحب نے کہا۔ واپسی کے سفر پر میں بہت خاموش تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جن میرے ساتھ دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ میں اسے یا اس کی جن ذات بیوی کو جانتی تک نہیں تھی تو اسے مارنا کیوں چاہوں گی؟ جب دادا دادی زندہ تھے تو گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا، تب بھی میں بہت چھوٹی تھی
لیکن ایسے کسی مسئلے سے دو چار نہ ہونا پڑا۔ اب اچانک ہی نہ جانے یہ مصیبت مجھ پر کیوں آن پڑی۔ انہی سوچوں میں سارا سفر کٹ گیا۔ مجھے امید تھی کہ پیر صاحب بہت جلد اس جن کو سمجھا لیں گے اور میں پہلے کی طرح ہی نارمل زندگی گزاروں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایک اتنی بڑی مصیبت جنم لینے والی ہے۔ اماں تو سارے راستے میں کچھ نہ بولی، شاید انہیں ابھی تک یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری طرح وہ بھی ابھی یہی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی جن میری زندگی کو یوں مفلوج بھی کر سکتا ہے۔ آج آپ بہت چپ چپ اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں نا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اماں کمرے میں آئیں تو میں نے ان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اماں نے کہا۔ آپ سارا دن بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی جن تم سے بالکل کسی انسان کی طرح ضد لگا کر بیٹھ سکتا ہے۔ حیرت زدہ لہجے سے انہوں نے کہا۔ آپ کی طرح مجھے بھی یہ سوچ کر حیرت ہو رہی کیونکہ میں تو اس کی جن ذات بیوی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس وقت ہی ہمیں بتا دیتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اماں نے تعصب بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات میں کوئی ایسی خاص بات نظر ہی نہیں آ رہی تھی جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتی۔ آپ کو نہ بتانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی اور دوبارہ جب بھی میں گاؤں جاؤں گی آپ مجھے کہیں بھی سیر کرنے کے لیے جانے نہیں دیں گی، اسی لیے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ بہت جلد انہیں صحت یاب کر دیں اور اس جن سے تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے اور تم پہلے کی طرح اپنا تعلیمی سلسلہ پھر سے شروع کر لو۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اماں نے مجھے بہت سی دعائیں دیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے میرا بیڈ ہلا رہا ہے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، میں اس میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ کمرے کی چھت زمین کی طرف گرتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی اسی لیے اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ شور کی آواز سے اماں اور آپا دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساتھ والے کمرے میں ابا بھی سو رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی آ گئے۔ کومل، ہوش میں آ جاؤ، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اماں اور آپا مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چھت کے نیچے دب کر مر جاؤں گی، مجھے بچا لو، آنکھیں بند کر کے میں چیخ کر کہنے لگی۔ چھت تو بالکل ٹھیک ہے، پھر کیوں گر جائے گی؟ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان کی بات سن کر میں نے آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک صحیح سلامت تھی۔ میں جو خود کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ بچ گئی ہوں۔ رات کو دعا پڑھ کر سونا بھول گئی تھی، اسی لیے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا، مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اماں نے کہا۔ آپا جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آئیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ آسان بحال ہوئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چھت ٹوٹ کر نیچے آ گرے گی اور میں اس کے نیچے دب کر مر جاؤں گی۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اماں نے پیار بھرے انداز سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا کچھ دیر ہمارے کمرے میں بیٹھے رہے اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی اماں میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ آپا چند روز کے لیے آتی اور پھر واپس اپنے سسرال چلی جاتی۔ جب سے میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی آپا اب زیادہ وقت ادھر ہی گزرنے لگا تھا۔ اماں کے سمجھانے اور آپا کے تسلی دینے کے بعد اب میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج ایک لمبا سفر بھی کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، اسی لیے دوبارہ نیند جلدی آ گئی۔ اماں اور آپا بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زور زور سے بیڈ کو جھٹکے محسوس ہونے لگے اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اماں اور آپا پر نظر ڈالی تو وہ دونوں آرام سے سو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ زوردار جھٹکے صرف مجھے ہی محسوس ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کو آرام سے سوتے دیکھ کر میں نے سوچا، ایسا کیوں ہے؟ میری نیند بار بار کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ کون ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہا؟ کمرے کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ ہم تینوں کے علاوہ وہ کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ کسی کو نہ پا کر مایوس ہوتے ہوئے میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کر رہی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے مجھے محفوظ رکھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ آپا اور اماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں تنہا تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن بے سود۔
कुछ और दिखाई ही न दिया। अपना वहम समझते हुए इस ख्याल को सर से झटक दिया। अचानक ही छत से लटकता हुआ फानूस एक जोरदार आवाज से जमीन पर गिरा। उसकी किरचियां कमरे में चारों तरफ फैल गईं। उसके साथ ही कमरे में मौजूद हर चीज जोर से हिलने लगी। यूं महसूस हो रहा था जैसे जिलजिला आ गया हो। मेरी चीखों की आवाज सुनकर आप और अम्मा दौड़ती हुई आईं। कमरे में भूचाल देखकर वो भी परेशान हो गईं। थोड़ी देर बाद कमरे की हर चीज अपनी जगह पर साकित हो गई। इस वक्त कमरे में ना किसी को गोदाम नजर पेश आ रहा था। आपा और अम्मा भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अभी तुम्हारे अब्बा को फ़ोन करके बुलाती हूँ और वो पीर साहब को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। फिर जो पीर साहब कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, अम्मा ने मुझे थपकी देते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अब्बा भी घर पहुंच गए। ना चाहते हुए भी आपा ने ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद हम पीर साहब से मिलने के लिए टैक्सी पर बैठकर चल पड़े। हम नहीं जानते थे कि हमें आगे किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हस्बे मामूल पीर साहब के आस्थाने पर आज भी बहुत रश था, लेकिन आज हमें बाहर बैठकर इंतज़ार न करना पड़ा। पीर साहब ने जल्दी हमें हुजरे में बुला लिया। अम्मा और अब्बा ने सारी सूरत हाल से पीर साहब को आगाह किया। अल्लाह पाक का कलाम तावीज़ों पर लिखा हुआ है, इसीलिए उसका कोई जादू तुम पर असर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो तैश में आकर तुम्हें तंग कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम फिक्र न करो, इसका कोई ना हल निकाल ही लेंगे। सारी बात तफसील से सुनने के बाद पीर साहब ने कहा, आप जिनसे मिलें और उसे इस बात पर आमादा करें कि वो हमारी बच्ची की गलती नादानी समझकर माफ़ कर दे और हमें ज़िंदा रहने दे। खुद आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारे। अरे हमें भी आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारने दे, अब्बा ने मिन्नत करते हुए कहा। वो रोज़ रोज़ के इन मसाइल से थक चुके थे। मैं अभी उसे यहाँ पर हाजिर करता हूँ, आपकी मौजूदगी में ही उससे सारी बातें करूँगा, पीर साहब ने कहा। पीर साहब के मुरीद ने ज़मीन पर चौक की मदद से गोल दायरा बना दिया। वो आंखें बंद किए ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में अचानक ही धुआं भरने लगा। धुआं आंखों में चुभने लगा तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। क्या मसला है, मुझे क्यों बुलाया है? एक अजीब मोटी भद्दी सी आवाज़ कानों से टकराई तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। ज़मीन पर बने हुए गोल दायरे में एक अजीबुल खलकत मखलूक बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तुम हमारी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीर साहब दोस्ताना लहजे में उससे पूछने लगे। आपकी मासूम बच्ची ने मेरी बीवी का कत्ल किया है, इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसने जानबूझकर तुम्हारी बीवी को नहीं मारा था, वो सिर्फ एक हादसा था, अब्बा ने जल्दी से कहा। मैं नहीं जानता कि उसने जानबूझकर किया था, जब गलती से किया था, लेकिन उसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं इसे कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगा, खून खार लहजे में उसने जवाब दिया। कोई तो ऐसा हल होगा जिसके बाद तुम उसे तंग करना छोड़ दोगे, पीर साहब ने मिन्नत करते हुए कहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची सेहतियाब होकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे तो तुम सबको मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी, उस जिनजादे ने जिद्दी अंदाज से कहा। तुम अपनी शर्त बताओ, हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द अज जल्द पूरा कर दें। पीर साहब ने पूछा। इस लड़की की वजह से मेरी बीवी मर गई है, अब इस लड़की से मेरी शादी करवा दें। मैं इसके ऊपर से अपना हर किस्म का जादू ख़त्म कर दूंगा और ये बिल्कुल पहले की तरह सेहतियाब हो जाएगी। इसने हमारे सरों पर बम फोड़ा। हक्का बक्का हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम इंसान नहीं बल्कि नारी मखलूक हो, फिर किसी आदमजादी से कैसे शादी कर सकते हो? पीर साहब ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। अगर कोई आदमजादी मेरी बीवी को मार सकती है तो क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता? उसने दू बदू जवाब दिया। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो फिर हर किस्म के हालात देखने के लिए तैयार रहना। मैं अपने जादू के जोर पर इसे बिल्कुल मफलूज कर दूंगा। मेरी तरफ देखते हुए जिनजादे ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मेरी बच्ची को छोड़ दो। इसकी बात सुनकर रोते हुए अम्मा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मेरे बारे में भी सोचो ना, कि जिसकी बीवी को तुम्हारी बच्ची ने धक्का देकर खाई में गिरा दिया। मैं अगर चाहता तो उसकी गर्दन दबा देता और उसकी बीवी के कत्ल का बदला ले जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आप लोग अपनी बच्ची से मेरा निकाह करवा दें तो चंद लम्हों में ये बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगी, उसने दावा किया। अगर तुम इंसान होते तो मैं कभी भी तुम्हारे रिश्ते से इनकार न करता, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, इसीलिए मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, अब्बा ने इनकार करते हुए कहा। अगर आपने इनकार किया तो नुकसान के जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। आगे मैं आपकी बच्ची को बिल्कुल माजूर कर दूंगा, उसने धमकी दी। तो मुझे माजूर न करो बल्कि जान से मार दो, सिर्फ मुझे नहीं मेरे पूरे ख़ानदान को मार दो। अगर मुझे पता चले कि मैं लाइलाज बीमारी का इलाज सिर्फ जिन से शादी करना है तो भी मैं तुमसे कभी भी शादी न करती।
اس کے دھمکی آمیز لہجے پر میں نے غصے سے کہا، میں تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تم لوگ میرے پاس آئے ہو، مجھے تو تم لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس نے نخوت بھرے انداز سے کہا، تم ناری مخلوق ہو اور آگ سے پیدا کیے گئے ہو، تم کسی آدم زادی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم اپنی ضد چھوڑ دو اور اس لڑکی کی جان بھی چھوڑ دو۔ پیر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ضدی لہجے سے کہا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسان اور جنات کی شادی سے منع فرمایا ہے۔ تم مجھے جو چاہے سزا دے لو، لیکن میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ ساری زندگی اس بیماری کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ضدی لہجے کے جواب میں نے اکڑ کر کہا، اگر تم نے اس بچی کو تنگ کرنا نہ چھوڑا اور اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹے تو مجھے مجبوراً تمہیں اپنا قیدی بنانا پڑے گا۔ اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تم جیسے کسی جنات کو غلام بنا سکتا ہوں۔ پیر صاحب نے جلالی لہجے سے کہا، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں گا۔ اس کی اکڑ ابھی تک برقرار ہے، میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ کر جواب دو۔ پیر صاحب اسے اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے اسے سوچنے کا موقع دیا۔ آپ جو مرضی کریں، میں اپنی ضد پر اور اپنی بات پر قائم ہوں۔ ضدی لہجے سے اس نے کہا، مجھے تمہارا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ پیر صاحب نے اب غصے سے کہا، اپنے گلے میں پڑی ہوئی تسبیح اس کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے، اور کس زبان میں پڑھ رہے تھے میں اس سے انجان تھی۔ ایک تو پڑھنے کے بعد وہ دائرے میں بیٹھے ہوئے اس چیز پر پھونک مار دیتے۔ اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ وہ جن دائرے کے اندر ہی تڑپنے لگا۔ پیر صاحب کا سلسلہ جاری رہا، وہ بار بار تسبیح کے دانے پر کچھ پڑھتے اور پھر اس پر پھونک مار دیتے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ پھر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا۔ ایک مرید نے جلدی سے قریب پڑی ہوئی بوتل کا ڈھکن کھولا اور وہ دھواں اس بوتل میں بھرنے لگا۔ جب سارا دھواں اس بوتل میں بھر گیا تو اس نے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ اب بوتل میں دھواں نہیں بلکہ وہ جن نظر آ رہا تھا جو اس بوتل کے مطابق چھوٹا سا ہو چکا تھا۔ تمہاری ضد اور اکڑ کی سزا یہی ہے کہ تم اسی بوتل میں قید رہو۔ مریض کے ہاتھ سے بوتل لے کر اپنے لباس میں چھپاتے ہوئے پیر صاحب نے کہا۔ ہم تینوں حیران نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب آپ لوگ گھر جائیں اور جو تعویذ میں نے پینے کے لیے دیے ہیں انہیں روزانہ استعمال کریں۔ گھر میں قرآن خوانی کا انتظام بھی کریں، آپ کی بچی جلد صحتیاب ہو جائے گی، پیر صاحب نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا، میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ایک صحت مند زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے ایک ایسی غلطی کی سزا کاٹی تھی جو میری غلطی ہی نہ تھی۔ مجھے اللہ کی رحمت پر پوری امید تھی کہ انجانے میں کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔